गाइस अस्सलाम वालेकुम। आप तो खैरियत से ही होगे। आज मैं भी अपना गाइस व्लॉग बनाने मीर के दरबार में आया। मीर के दरबार में मैं क्या कहते हैं व्लॉग बना रहा हूँ और व्लॉग के साथ साथ आपके साथ बातें भी कर रहा हूँ। गाइस आप सब देख लें। और हम लोग अब क्या कहते हैं ऊपर चढ़ने जा रहे हैं सीढ़ियों पर और माई के दरबार में जा रहे हैं। आपको इसके बारे में जानकारी बताते बताते भी हैं। हम लोग अब ऊपर जा रहे हैं और मेरे साथ तो दोस्त फाकत भी है जो मेरे साथ जा रहा है। गाइस फाकत फाकत बार बार मुझे ही देख रहा है और ये एक अंकल बैठे हैं एक गाना बजा रहे हैं। हम लोग इधर खड़े हो गए अपना व्लॉग थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए। गाइस और फाकत पता नहीं कहाँ देख रहा है। फाक आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वाला क्या कहते हैं अंकल बैठे हैं और ये क्या लिखा है पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही इसकी। और गाइस आप सब ने ये जरूर गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग जो हैं खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला वो सब लोगों को आलम इस्लाम को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम लोग अपना व्लॉग बनाने के लिए एक बहुत ही मशहूर तारीखी किस्सा के हामिल हीर के दरबार पर आए हुए हैं। हीर का दरबार झांग डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, जो फैसलाबाद दबियान सूबा पंजाब और पाकिस्तान में वाक़ है। ये दरबार झांग से फैसलाबाद की जानिब आए ना तो रेलवे फाटक क्रॉस करने के बाद जनूब की जानिब एक पुख्ता सड़क इस दरबार की तरफ जाती है। ये दरबार एक कब्रिस्तान में बहुत ही ऊंची जगह पर वाक़ है। नाज़रीन, हीर का किस्सा बहुत तारीखी अहमियत का हामिल है और आज के दौर में कोई ऐसा बंदा नहीं जो इसके बारे में जिसने सुन ना रखा हो। अब मैं मीर के दरबार के अंदर आ चुका हूँ। दुआ और मैं दुआ भी कर रहा हूँ साथ में। और गाइस आप सभी दुआ करें और कमेंट में दुआ लिखें। हीर का किस्सा बहुत ही पुराना है और बहुत तारीखी अहमियत का हामिल है। दरअसल अगर देखा जाए तो हीर के जो लुग़वी मानी हैं वो 3 तरह के हैं। हीर का एक मानी जो है उसका है आबिदा, जाहिदा। दूसरा मानी हीर का आरिफा है और तीसरा मानी जो है लुग़वी मानी हीर का है हीरे का गोल टुकड़ा। हीर का असल नाम इज़्ज़त बीबी था और ये नाम हज़रत मखदूम सैयद कबीर बुखारी, जो हज़रत सैयद जलाल बुखारी के फर्जंद थे, उन्होंने तजवीज़ किया था, जो अपने ज़माने के एक वली कामिल आरिफ बिल्लाह थे और हीर के रूहानी मकाम से अच्छी तरह वाकिफ थे। इस तरह रांझा नाम नहीं है बल्कि रांझा एक गोत्र या ज़ात का नाम है और इसका हकीकी नाम मुराद बख्श था और इसका ताल्लुक सरगोदा में एक मकाम है तख्त हज़ारा उससे था। अपनी ज़ात की वजह से
رانجھا مشہور ہوا۔ اصل نام مراد بخش تھا اور اپنی ذات کی وجہ سے رانجھا مشہور ہوا، مراد بخش رانجھا۔ ہم جو ہے دربار کے اندر ہیں۔ ہیر یعنی عزت بی بی اپنے عہد کی ایک نیک برگزیدہ خاتون تھی، ولی اللہ تھی، عارفہ تھی۔ اس وقت نواب بہلول لودھی کی حکومت تھی۔ نواب بہلول لودھی چونکہ سادات بخاری، حضرت سید بخاری، جلال الدین سرخ بخاری کا مرید تھا اور عقیدت مند تھا، کی وجہ سے عزت بی بی یعنی ہیر کا عقیدت مند تھا، اور اسی عقیدت کی وجہ سے نواب بہلول نے عزت بی بی یعنی ہیر کے والد پورے پاکستان سے لوگ چوچک آتے کو ہیں اور کچھی زیارت میں کرتے ہیں جگیر عطا کی۔ اور اپنے جو ہے منتے ہیر مانتے ہیں۔ عزت بی بی کے والد کا نام چوچک تھا، جو کہ ضلع جھنگ کے ایک قصبہ کوٹلی باقر کا رہنے والا تھا۔ کوٹلی باقر 18,000 سے جنوب کی جانب اگر جائیں تو تقریباً کوئی 8 سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک موضع کا نام ہے، اور آج بھی ایک چھوٹے سے قبرستان میں وہاں چوچک کی قبر موجود ہے، وہاں دفن ہیں ہیر کے والد جن کا نام دربار کے چوچک اندر تھا، ہیں، وہاں وہ یہاں آج پہ بھی دربار دفن کے ہیں۔ متولی ہیں، اب ان سے ہم پوچھیں گے اس دربار کی بندہ کرامات کے ناچیز بارے میں۔ کو وہاں جانے کا موقع ملا تو آپ بتانا اور پسند کوٹلی کریں گے دربار باقر کی کیا میں کرامات ہیں، چوچک کیا کی قبر ادھر پر فاتحہ خوانی کرنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ چوچک چونکہ اولاد نرینہ سے محروم تھا، ہیر کے والد کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی۔ اس نے اپنی جگیر کا وارث مل خان کو بنا دیا۔ مل خان اس کا رشتے کے لحاظ سے بھتیجا تھا۔ یہ شخص سیالوں میں پہلا حکمران بنا۔ مل خان سیالوں میں پہلا حکمران بنا۔ مخدوم سید کبیر فرزند جلال الدین بخاری، جو سیالوں کے مرشد تھے، 828 ہجری میں سیالوں کے ہاں تشریف لائے۔ بارے تو اللہ کی رحمت ہے نا، وہ تو آتی ہے۔ اس کے علاوہ ادھر منتیں وغیرہ جو لوگ مانتے ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ یہ عرس بھی لگتا ہے، عرس کے 5 سے 10 محرم، اس وقت تو بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہوگا۔ اچھا، آپ کے خیال کے دونوں میاں رانجھا اور میاں مائی ہیر دونوں اس کے اندر دفن ہیں؟ اچھا، اب یہ محکمہ اوقاف کے انڈر ہے؟ ناظرین، یہ دربار محکمہ اوقاف کے انڈر ہے، یہ دیکھیں۔ بہت تاریخی دربار ہے ناظرین، بہت تاریخی۔ مخدوم سید کبیر یہ گلے کے اندر کیا 828 وہ اس ہجری میں اپنا چوچک نذرانہ پہ سیال کے ہاں ڈالتے ہیں؟ پہنچے، تشریف لائے۔ تو گلے کو کون کھولتا ہے؟ تو چونکہ محکمہ چوچک کی ہاں اوقاف والے؟ کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے اپنے پیر مرشد سے یہ دیکھیں دربار کے اوپر اولاد پوری چھت کے ہے، لیے دعا کرنے کی فرمائش کی۔ یہ بالکل اوپر ہے، اوپن ہے اوپر سے۔ مخدوم سید کبیر نے دعا فرمائی اور کہا، اولاد نرینہ تمہارے نصیب میں نہیں، البتہ آپ کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوگی جس کی نیکی اور پارسائی کی وجہ سے تمہارے خاندان کو شہرت ملے گی۔
مل خان سیالوں میں چونکہ پہلا حکمران بنا تھا اور نواب بلول نے اسے خانی کا خطاب عطا کیا تھا، اس سے قبل یہ خاندان حکمران نہیں تھا۔ خدا جانے شورا کرام نے ہمارے حال حاضر کے شورا نے ہیر کے 4 بھائی کہاں سے تلاش کیے، چونکہ بعض کتب میں ہیر کے 4 بھائیوں کا تذکرہ بھی آیا ہے، حالانکہ چوچا کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف ایک بیٹی تھی جس کا نام عزت بی بی، اور عزت بی بی بھی حضرت کبیر بخاری نے اس کا نام تجوید کیا تھا۔ شورا کرام نے ہیر کے 4 بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح چوچک کا ایک بھائی جو قیدوں کے نام سے انہوں نے بیان کیا مختلف کتب میں، وہ بھی نہ جانے پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے اس کو جو ہے تلاش کیا اور ان کو کہاں سے دستیاب ہوا، حالانکہ اس کا چوچک کا کوئی بھائی قیدو نہیں تھا۔ تاریخی کتب اس بات کی گواہ ہیں، اس کا کوئی تاریخی ماخذ نہیں ہے۔ آج ہم جو ہے مائی ہیر اور میاں رانجھا کے دربار پر آئے ہوئے تھے۔ عزت بی بی ہیر یعنی عزت بی بی چونکہ ایک عابدہ، زاہدہ اور عارفہ تھی، ان کا روحانی مقام مخدوم سید کبیر جانتے تھے، جو فرزند تھے حضرت جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے۔ شاہپور کی اقوام، شاہپور میں بسنے والی قومیں نون، چیوانے، رانجھے وغیرہ مخدوم سید کبیر کے مرید تھے اور اس کے عقیدت مند تھے۔ مراد بخش رنجا جو تخت ہزارہ کا رہنے والا تھا، اپنے مرشد سے انتہائی زیادہ عقیدت رکھتا تھا۔ ایک دن مراد بخش رنجا نے اپنے مرشد سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسے آدمی کا نام بتائیں جس کی میں خدمت کروں اور کچھ حاصل کر سکوں، کچھ روحانی فیض حاصل کر سکوں۔ جب مراد بخش رنجا نے اپنے مرشد سے یہ درخواست کی تو حضرت سید مخدوم کبیر صاحب نے مراد بخش رنجے کو فرمایا، مراد بخش رنجے کو ہدایت کی، آپ ضلع جھنگ کی طرف چلے جائیں، وہاں ایک بہت ہی برگزیدہ، بہت ہی پاک باز، بہت ہی نیک عورت جس کا نام عزت بی بی ہے، وہ بہت ہی زیادہ عارفہ، زاہدہ، عابدہ ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں ناظرین یہاں ایک اور چھوٹی سی وہاں مسجد سے بھی آپ ہے، کو یہاں پر روحانی لوگ فیض مل جائے نماز گا۔ وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وامیانہ کے دربار کے بزرگ بالکل ساتھ ہی ہے چھوٹی سی حضرت مسجد۔ میاں محمد فرماتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کے روز ہیر صاحبہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا، ہر جمعرات کے روز فاتحہ کے لیے ہیر کے دربار پر حاضری دیتا تھا۔ معمول کے مطابق ایک دن میں جمعرات کے روز وہاں سے روانہ ہوا، بامیانہ ضلع سرگودا سے روانہ ہوا۔ راستے میں تھکاوٹ کے پیش نظر مجھے نہ ایک جگہ آرام کرنا پڑا۔ میں جو سو ہے لوگ گیا، آ جب رہے ہیں نیند سے بیدار اور ہو کر سلام کر اٹھا کے واپس بھی جا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے مریدین کو حکم دیا کہ آپ واپس چلے جائیں، کیونکہ پہلے جب بھی میں فاتحہ کی گھر سے آتا تھا مائی صاحبہ میرا استقبال کرتی تھی، مگر اب کی دفعہ نہیں آئیں۔
میرا گمان ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، چنانچہ وہ واپس آ گئے اور تیسرے روز وفات پا گئے۔ ہیر رانجھا کا تذکرہ شہنشاہ ہمایوں کے عہد سے قبل عارفان باللہ کی مجلسوں میں بھی ہوتا رہتا تھا۔ ہیر فاحشہ اور بد کردار نہیں تھی۔ اس کا اپنے خاندانی ملازم رانجھا کے ساتھ کوئی مواشقہ نہ تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ان دو بد کردار آدمیوں کا ذکر اولیاء اللہ اور صوفیہ کرام اپنے اپنے کلام میں کبھی نہ کرتے۔ اس زاہدہ عابدہ کا ذکر حضرت شاہ حسین نے اپنے کلام میں فرمایا، حضرت سلطان باہو نے اپنے کلام میں فرمایا، حضرت خواجہ غلام فرید چاچڑا شریف نے اپنے کلام میں فرمایا، اسی طرح شاہ عبداللطیف بٹائی نے اپنے کلام میں فرمایا۔ ہیر کی مفروضہ کہانی کو تسلیم کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہر شخص کا اپنا مطالعہ اور اپنی تحقیق ہے۔ ہیر کا وصال سن 876 ہجری میں ہوا۔ اس کی قبر، اس کا مزار آج بھی جھنگ میں واقع ہے۔ وہاں پر اس کا سالانہ عرس 5 محرم سے شروع ہوتا ہے اور 10 محرم تک جاتا ہے، اور ہزاروں عقیدت مند دنیا کے ہر کونے سے یہاں حاضری دیتے ہیں اور اپنی جو ہے اپنی یا منتیں مانتے ہیں اور اپنی منتیں پوری ہونے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ ہیلو گائز، اب ہم لوگ ادھر بیٹھ کے چکے، ہم لوگ ادھر گھوم پھر رہے ہیں اور ادھر ہمیں مزہ بھی آ رہا ہے، اور آپ سب کو بھی مزہ آ رہا ہوگا گائز۔ آپ سب لوگ کمنٹ میں بتائیں مزہ آ رہا ہے نا، کمنٹ میں ضرور بتانا، جس کے زیادہ کمنٹ ہوئے پڑے میں ان کو بھی ساتھ میں لاؤں گا گائز پھر میں کیا کہتے ہیں ادھر آؤں گا اور اندر بھی لے جاؤں گا، اور یہ کیا کہتے ہیں میرے ساتھ دربار ہے، وہ مسجد اس کے ساتھ ہی ہے، اس کی وجہ سے آپ کو اترا جانا اور نکل آگے مسجد میں نمازیں لوگ پڑھتے، اور کوئی لوگ کسی نے ٹوپی پہنی ہو مسجد والی ہو حاضرین، ایک بات سے اور میں آپ کو آگاہ کرتا جاؤں، آج کل بہت زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ہیر کے دربار کے اوپر چھت نہیں ہے دربار کے اوپر چھت نہیں ہے اور اس کے اندر بارش کا پانی نہیں پڑتا۔ تو قدرتی طور پر ہم جس دن آئے ہوئے تھے ادھر، تو اس دن رم جم ہلکی بارش برس رہی تھی اور ہم دربار کے اندر تھے۔ یقین کریں دربار جو ہے بارش کا پانی دربار کے اندر ہیر کے جو ہے قبر کے اندر پڑ رہا تھا، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارے جو ہیں مورخین یا ہمارے باتیں کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ ہیر کے دربار کے اندر بارش کا پانی نہیں پڑتا۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔
मुलाकात का मौका मुसाफिर